सूरत नंबर 1 सूरत अल-फातिहा। ये सूरत मक्की है। इसमें 1 रुकू और 7 आयात हैं। सूरह फातिहा का तारुफ सही अहदीस में इसका नाम फातिहतुल किताब, अस्सलाह, सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरत अल-हम्द, अस्सबउल मसानी, अल कुरआनुल अज़ीम, उम्मुल कुरआन और उम्मुल किताब आया है। जैसा कि फातिहा के फजाइल की अहदीस में आ रहा है, अस्मा की कसरत सूरत के मानी व मतालिब की कसरत की दलील है। सूरह फातिहा के फजाइल नंबर 1, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, एक दफा जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। उन्होंने अपने ऊपर जोर से दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो सर उठाया और फरमाया, ये आसमान का एक दरवाजा है जो आज खोला गया है, आज से पहले ये कभी नहीं खोला गया। तो इससे एक फरिश्ता उतरा। फिर फरमाया, ये फरिश्ता जमीन पर उतरा है जो आज से पहले कभी नहीं उतरा। उस फरिश्ते ने सलाम कहा और कहा, आपको 2 नूरों की खुशखबरी हो जो आपको दिए गए हैं, आपसे पहले वो किसी नबी को अता नहीं हुए। फातिहतुल किताब और सूरह बकरा की आखिरी आयात। आप इन दोनों में से जो हरफ भी पढ़ेंगे वो चीज आपको जरूर अता कर दी जाएगी। सही मुस्लिम किताब सलातिल मुसाफिरीन बाब फज़लिल फातिहा हदीस नंबर 806। नंबर 2, अबू सईद बिन मुअल्ला रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे। मैं नमाज पढ़ रहा था, आपने मुझे बुलाया, मैं ना आया, यहाँ तक कि मैंने नमाज पढ़ी। फिर आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे आने में क्या रुकावट बनी? मैंने अर्ज किया, मैं नमाज पढ़ रहा था। फरमाया, क्या अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की और रसूल की दावत कबूल करो? फिर फरमाया, क्या मैं तुम्हें मस्जिद से निकलने से पहले कुरान मजीद की सबसे अजीम सूरत न सिखाऊं? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से निकलने लगे तो मैंने आपको याद दिलाया तो आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ही सबअ मसानी है, यानी वो 7 आयतें हैं जो बार बार पढ़ी जाती हैं और यही अल कुरआनुल अज़ीम है जो मुझे दिया गया है। सही बुखारी किताब तफसीर बाब कौलिही वलक़द आतैनाका सबअ हदीस नंबर 4703। नंबर 3, अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम अपने एक सफर में थे, रास्ते में उतरे तो एक लड़की आई और कहने लगी, कबीले के सरदार को सांप ने काट लिया है और हमारे लोग गायब हैं, तो क्या तुम में कोई दम करने वाला है? चुनाचे उसके साथ एक आदमी गया जिसके मुताल्लिक हमें दम करने का गुमान नहीं था। उसने उसे दम किया तो वो तंदुरुस्त हो गया। सरदार ने उसे 30 बकरियां देने को कहा और हमें दूध पिलाया। जब वो वापस आया तो हमने उससे पूछा, क्या तुम अच्छी तरह दम कर लिया करते थे? उसने कहा, नहीं, मैंने सिर्फ उम्मुल किताब के साथ दम किया है। हमने कहा, जब तक हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना पहुंचे कुछ ना करो। जब हम मदीना में आए तो हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे कैसे मालूम हुआ कि ये दम है? यानी ये बकरियां तकसीम कर लो और मेरा हिस्सा भी रखो। सही बुखारी किताब फज़ाइल कुरआन बाब फज़ल फातिहतुल किताब हदीस नंबर 5007। बुखारी की एक रिवायत 5736 में है कि उन लोगों ने अबू सईद रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों की मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया था। जब उन्होंने दम की दरख्वास्त की तो सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने यह कहकर कि तुमने हमारी ज़ियाफत नहीं की, 30 बकरियों की शर्त तय की थी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2201 में है कि ये दम करने वाले अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु ही थे। नंबर 4, खारिजा बिन सल्त के चचा इलाका बिन सिहार तमीमी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होकर इस्लाम ले आए तो उनका गुजर कुछ लोगों के पास से हुआ जिनके पास एक पागल आदमी लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ था। उसके घर वाले कहने लगे, तुम्हारा ये साथी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर लेकर आया है, तो तुम्हारे पास कोई चीज है जिससे तुम इसका इलाज करो? तो मैंने उसे फातिहतुल किताब के साथ दम किया तो वो तंदुरुस्त हो गया। उन्होंने मुझे 100 बकरियां दी। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपको सारा वाक़या बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने इसके अलावा भी कुछ पढ़ा? मैंने कहा, नहीं। आपने फरमाया, बकरियां ले लो, मुझे अपनी उम्र की कसम, जिसने बातिल दम के साथ खाया वो जाने तुमने तो हक दम के साथ खाया है। सुनन नबी दाऊद किताब तिब बाब कैफ अर्रुक़ा हदीस नंबर 3896। नंबर 5,
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں ام القرآن نہ پڑھی وہ ناقص ہے۔ 3 دفعہ فرمایا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو فرمایا اسے اپنے دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ تو جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تمجید کی یعنی بزرگی بیان کی، اور کبھی فرماتا ہے میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا۔ پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب وجوب قراءۃ الفاتحہ حدیث نمبر 395۔ چند فوائد۔ نمبر 1، جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے مراتب میں فرق ہے ان میں سے بعض سے افضل ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری اولاد آدم کے سردار ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ تورات انجیل اور قرآن کی ہر سورت سے بڑی سورت ہے، اگرچہ بہت سی سورتیں آیات کے اعتبار سے اس سے لمبی ہیں مگر عظمت میں یہ سب سے بڑھ کر ہے، جیسا کہ آیات میں آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے، گو اس سے لمبی آیات بہت سی ہیں۔ نمبر 2، اس سورت کا نام فاتحہ اس لیے ہے کہ اس سے کتاب اللہ کا آغاز ہوتا ہے، نماز میں قراءت کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے۔ قاموس میں ہے فاتحۃ کل شیء اولہ، ہر چیز کا فاتحہ اس کے اول کو کہتے ہیں۔ نمبر 3، اس سورت کا نام الحمدللہ رب العالمین یا سورۃ الحمد اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جامع حمد آئی ہے۔ نمبر 4، اس کا نام السبع المثانی اس لیے ہے کہ یہ 7 آیات ہیں جو ہر نماز یعنی فرض ہو یا نفل اس کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں، نماز کے علاوہ بھی کثرت سے پڑھی جاتی ہیں، سنیے سورہ حجر آیت نمبر 87۔ نمبر 5، اس کے نام ام القرآن ام الکتاب القرآن العظیم اس لیے ہیں کہ اس میں مختصر طور پر قرآن مجید کے تمام بنیادی مضامین آگے ہیں، باقی قرآن ان کی تفصیل ہے۔ چنانچہ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال، اس کی حمد، ثنا اور تمجید آ گئی ہے، جیسا کہ اوپر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں گزرا اور آگے آیات کی تفسیر میں بیان ہوگا۔ یوم الدین میں آخرت، ثواب و عذاب اور وعدے اور وعید کا ذکر ہے۔ ایاک نعبد میں بندوں کو ایک اللہ سے مانگنے، اسی کے سامنے عاجزی کرنے، اپنی تمام عبادات زبانی ہو یا بدنی یا مالی اسی کے لیے خاص کرنے اور اسے ہر شریک سے پاک قرار دینے کی تعلیم ہے، اسے توحید الوہیت کہتے ہیں۔ تمام پیغمبر اسی کی دعوت لے کر آئے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کرنے، اسی پر توکل کرنے اور عبادت اور دوسرے تمام معاملات میں اسی سے مدد مانگنے کی تعلیم ہے کہ اگر اس کی مدد نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اسے استعانت کہتے ہیں۔ الصراط المستقیم میں شریعت کے تمام احکام، پورا اسلام اور پورا قرآن شامل ہے۔ اہدنا میں زندگی کے ایک ایک لمحہ میں راہ راست پر چلنے اور آخری دم تک بلکہ جنت میں پہنچنے تک اس پر قائم رہنے کی دعا کی تعلیم ہے۔ انعمت علیہم میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی تاریخ اور ان کے واقعات کی طرف اشارہ ہے اور ان جیسے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی ترغیب ہے تاکہ ان کے ساتھ جنت میں جا سکیں۔ المغضوب علیہم میں یہود اور ان تمام اقوام کی تاریخ کا ذکر ہے جو حق جاننے کے باوجود اس کی مخالفت پر اڑ گئے، اور الضالین میں نصارہ اور ان تمام لوگوں کے واقعات کی طرف اشارہ ہے جو راہ راست سے بھٹک گئے اور ان دونوں قسم کے لوگوں کے اعمال بد سے اجتناب کی تلقین ہے تاکہ ان کے ساتھ جہنم میں جانے سے بچے رہیں۔ القاسمی، ان 7 آیات میں قرآن مجید کے مزید مضامین کا ذکر ہر آیت کی الگ تفسیر میں بھی آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ نمبر 6، اس سورت کا نام صلاۃ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ اس کی وضاحت سورہ فاتحہ کے ساتھ فرمائی۔ معلوم ہوا جو صلاۃ یعنی نماز اس صلاۃ یعنی فاتحہ کے بغیر ہو وہ صلاۃ یعنی نماز ہی نہیں۔
جیسا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان باب وجوب القراءۃ للامام، حدیث نمبر 756، صحیح مسلم حدیث نمبر 394۔ نمبر 7، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ پورے قرآن کے اسرار سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کے اسرار بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، بسم اللہ کے اسرار اس کی با میں اور با کے اسرار اس کے نقطے میں آ گئے ہیں، مگر سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کے مضامین آ جانے کا یہ مطلب درست نہیں۔ دراصل یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو نہ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں نہ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اپنے ایجاد کردہ طریقوں کو قرآن کا نام دے کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ المنار۔ نمبر 8، سورہ فاتحہ کا دوسری سورتوں سے تعلق۔ نمبر 1، کائنات کی تمام چیزوں کی تخلیق، پرورش اور حفاظت رب العالمین اور الرحمن الرحیم کے تحت ہیں۔ نمبر 2، توحید کے متعلق تمام قرآنی آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت ہیں۔ نمبر 3، داؤد علیہ السلام کے واقعہ میں اور دوسرے تمام مقامات میں عدل و انصاف کا ذکر مالک یوم الدین کے تحت ہے۔ نمبر 4، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ایاک نعبد کے تحت اور ان کی اور تمام انبیاء کی دعائیں اہدنا الصراط المستقیم کے تحت ہیں۔ نمبر 5، ایوب علیہ السلام کی شفا، یونس علیہ السلام کی نجات، ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں محفوظ رہنا، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملنا وغیرہ سب الرحمن الرحیم کے تحت ہیں۔ نمبر 6، ایماندار اور متقی لوگوں کے احوال و واقعات اور ان کا نیک انجام آخری آیت کے تحت ہیں۔ اسی طرح بدکار اور سرکش لوگوں کے احوال و واقعات اور ان کا انجام بد بھی اسی آیت کے تحت ہیں۔ اس کے مطابق دوسری تمام آیات و واقعات سمجھ لیں۔ نمبر 7، شیطان کا تکبر کے باعث دھتکارا ہوا ہونا المغضوب علیہم کی مثال ہے، بدیع التفاسیر۔ نمبر 9، یہ سورت اگرچہ اللہ کا کلام ہے مگر یہ بندوں کو سکھانے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ وہ یوں کہیں۔ دلیل اس کی گزشتہ حدیث ہے کہ بندہ یوں کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اس میں بندے کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ پہلے اس کی حمد و ثنا اور تمجید کی جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا بندہ ہونے کے تعلق کا ذکر کیا جائے اور اپنی بندگی کا وسیلہ پیش کیا جائے، اس کے بعد اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اصل مقصد کا سوال کیا جائے جو صراط مستقیم کی ہدایت کا سوال ہے، جس سے اہم کوئی سوال نہیں۔ اس لیے بعض اہل علم نے اس کا نام تعلیم المسئلہ بھی رکھا ہے، یعنی مانگنے کا طریقہ سکھانے والی سورت۔ نمبر 10، بعض لوگ زندہ یا فوت شدہ لوگوں کے نام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں کے وسیلے سے یا واسطے سے یا بحر مت فلاں میری دعا قبول فرما۔ یہ بدعت ہے اور قرآن و سنت سے کہیں ثابت نہیں، اور اگر یہ عقیدہ رکھے کہ ان بزرگوں کا نام لیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے منوا لیتے ہیں تو یہ شرک ہے جس میں مشرکین عرب مبتلا تھے۔ سنیے سورہ یونس آیت نمبر 18 اور سورہ زمر آیت نمبر 3۔ صحیح وسیلہ جو ثابت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے وسیلے سے دعا کرنا ہے یا اپنے کسی صالح عمل کے وسیلے سے دعا کرنا ہے، جیسا کہ ایاک نعبد میں ہے، اور جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 193 میں ایمان لانے کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے، اور غار والے 3 اصحاب نے اپنے اپنے خالص عمل کے وسیلے سے دعا کی تھی۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب حدیث الغار، حدیث نمبر 3465، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ یا کسی زندہ آدمی سے دعا کروانا، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروایا کرتے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کی دعا کروایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب ذکر العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث نمبر 3710، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 3 صورتوں کے سوا وسیلے کی جتنی صورتیں ہیں کچھ بدعت ہیں اور کچھ شرک کے زمرے میں آتی ہیں، اس لیے ان سے اجتناب لازم ہے۔ نمبر 11، یہ صورت بہترین دم ہے، سام کے زہر جیسی خطرناک بیماری اور دیوانگی جیسی مشکل سے درست ہونے والی بیماری کا دور ہونا اس کی بے انتہا شفائی تاثیر کی دلیل ہے۔ میری ہمشیرہ ایک ٹانگ سے معذور تھی اور بیساکھی کے سہارے سے چلتی تھی، اس کی تندرست ٹانگ بھی بیکار ہو گئی، سارے گھر والے سخت مصیبت میں پھنس گئے۔ میرے والد صاحب کو ایک عالم نے سورہ فاتحہ کا دم کرنے کی تاکید کی،
13वें दिन ہمشیرہ دیوار کے سہارے سے ٹانگ پر کھڑی ہو گئی اور پھر اس کی ٹانگ بالکل تندرست ہو گئی۔ تقریباً 40 برس ہو گئے، آج تک وہ بیساکھی کے ساتھ اس ٹانگ پر چلتی پھرتی ہے۔ مجھے زندگی میں 2-3 دفعہ نہایت سخت بیماری پیش آئی، علاج کے ساتھ ساتھ گھر والے سورہ فاتحہ کا دم کرتے رہے، اگرچہ کچھ مدت لگی مگر اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، الحمدللہ۔ نمبر 12، ان احادیث سے قرآن کے ساتھ دم پر اجرت کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ حق جس چیز پر تم اجرت لو اللہ کی کتاب ہے۔ صحیح بخاری کتاب الطب باب الشروط فی الرقیات بفاتحۃ الکتاب، حدیث نمبر 5737۔ اس کی دلیل ہے کتاب اللہ کی کتابت، طباعت، جلد بندی، خرید و فروخت اور تعلیم وغیرہ پر اجرت نہایت پاکیزہ اجرت ہے۔ اہل کتاب کو جو اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت لینے پر ملامت کی گئی، اس کی وجہ ان کا حق کو چھپانا اور دنیاوی مفاد کے لیے غلط فتوے دینا تھا۔ تفصیل کے لیے سنیے سورہ بقرہ آیت نمبر 41 اور 79 اور 174 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 184۔